बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुस्लिम लीग काफ की सेंट्रल कमेटी का इजलास, जिसको हंगामी इजलास कहा जा रहा था, और ये बड़ी मुज़ाहिका खेज बात है कि वो हंगामी इजलास ऐसा था कि तमाम मुल्क से जितनी भी उनकी क़यादत थी उन सब का एक जगह मौजूद होना हंगामी तौर पर भी अजीब बात है। पहले तो इस इजलास को सामने नहीं लाया जा रहा था, लेकिन जब किसी भी तरह किसी मीडिया चैनल ने इसको ब्रेक कर दिया तो उसके बाद बाकायदा 10 मिनट में इसकी प्रेस रिलीज भी जारी हो गई और मुत्तफ़िका तौर पे कभी इम्कान था कि चौधरी शुजात साहब की जो सदर हैं वो उसके हवाले से इस पे कोई फैसला होगा और उसको ख़त्म किया जाएगा, और यकीनन ऐसा ही हुआ। ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि स्पीकर के इंतखाब के हवाले से फिर कोई चौधरी शुजात साहब का ख़त सामने ना आ जाए, इसलिए काफ लीग ने अपनी हमदर्दियाँ साथ निभाने के लिए PTI से और अपनी दोस्ती बरकरार रखने के लिए चौधरी शुजात साहब को पार्टी सदर से हटा दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का मरियम नवाज और हमजा शहबाज से टेलीफोन पे राब्ता हुआ और उनसे कहा गया है कि पंजाब असेंबली के स्पीकर के इंतखाब के हवाले से खास तौर पे कहा गया है कि मुतहरिक रहा जाए। ये सब तमाम बातें अपनी तरफ हैं, लेकिन मुल्क में जो मईशत के जो बदहाली के बादल हैं वो बुरी तरह से छाए हुए हैं। डॉलर की उड़ती उड़ान है और साथ ही मुल्क में जो मेरे बलूचिस्तान के साथ हो रहा है वो भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इतने बुरे हालात में जहां मेरे बलूचिस्तान के लोग इस वक्त सफर कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान अपनी सियासत चमका रहे हैं और उनको इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ बयानात ही नजर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कितनी ही अमवात हो चुकी हैं वहां पे, कितने ही लोग इस वक्त पानी में फंसे हुए हैं, कितने ही लोग पेड़ों पे अपने बच्चों को बिठा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये भी न्यूज़ आई है कि ये भी हुआ कि एक बच्चा एक फैमिली का भूख और प्यास की वजह से मर गया, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, और सियासत भी वो सियासत कि मैं ना मानूं हार। कोई जीत जाता है तो उसकी भी जीत नहीं मानी जाती, और कोई हार जाता है तो उसकी भी हार नहीं मानी जाती। जब तक सियासतदान एक साथ नहीं हो जाते, क्या मेरे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं इरफानुल्लाह नियाजी साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कुछ बात करेंगे कि जो सूरत हाल है वहाँ पे इस वक्त, क्या समझते हैं किस तरह से गुजारा होगा, कैसे वहाँ से निकलेंगे लोग? बयानात की हद तक तो हमें नज़र आ रहा है लोग इंडिविजुअली भी मदद कर रहे हैं, क्या समझते हैं आप इस हवाले से? देखें, बलूचिस्तान तो हमेशा से ही मतलब हमारे जो सियासी जितने भी हुकूमतें रही हैं उसको मतलब नज़रअंदाज ही किया गया, मैं ये समझता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हमने बिल्कुल वहाँ की जो मकामी जो लोग थे उनको हमने हुकूमत में लिया, उनकी एक हमने मकामी लोगों की हुकूमत बनाई वहाँ पे, जिससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट जा रहा था वहाँ पे। उनको नौकरियाँ भी मिल रही थी, उनके काम भी हो रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम हो रहा था। लेकिन अब जैसे आप समझें कि बारिशें इतनी हो गई हैं वहाँ पे, ये वही हाल है जो पहले उनका चलता आ रहा है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर जो रकबा है वो मतलब बहुत ही पसमानदा लोग रहते हैं, बहुत ही पसमानदगी में रहते हैं, जिनकी तरह से मैं समझता हूँ कि वहाँ के जो सरदार हैं, सरदारी निज़ाम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उन पे इतना ज़्यादा उन पे तवज्जो नहीं देते। लेकिन सर, एक और चीज़ भी जो हमारे सामने आती है कि उस सूबे का ज़्यादातर बजट जो है वो दिफा के मामले में खर्च हो जाता है, तो फिर से उस सूबे को बनाने के लिए वफाक की तरफ भी वो देख रहे हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि आपको क्या लगता है कि तमाम सियासतदानों को इस पे बात करनी चाहिए, मिलके बैठना चाहिए कि वाकई इतनी अमबात हो गई हैं लेकिन हमें बहुत कम चैनल्स पे इस हवाले से हमें नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सबको मिल बैठ के उनका मसला हल करना चाहिए। वहाँ की जितने भी तरक्की पसंद पार्टियां हैं, मतलब जितने भी वहाँ के सरदार हैं, उनको बैठना चाहिए। उनके देखें, उनके अपने लोग हैं ना, गरीब लोग हैं बलूचिस्तान के, उनको वो सबसे पहले उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो आपस में उनकी इतनी नाराजगी है, सियासी मुखालफतें इतनी ज्यादा है कि वो उन पर तवज्जो नहीं देते। तो मैं ये समझता हूँ कि और हाँ, जहाँ तक आपने बात की दिफा की, तो दिफा भी वहाँ जरूरी है। कितने ही वहाँ पे देखें इंडिया की वो है वहाँ पे, और हमारे वहाँ पे जो हमारे फौजी हैं उन पे हमले हो रहे हैं वहाँ पे, उसी जगह पे हुए जा रहे हैं।
تو دفاع بھی وہاں پہ ضروری ہے کہ اس کا تحریک خرچہ وہاں پہ جائے. انصاف اس وقت جو ہے وہ بلوچستان پہ کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی ہے بلوچستان کے لیے جیسے آپ نے کہا؟ اسٹریٹجی ہے. جب عمران خان نے 2 دفعہ وہاں وزٹ کیے, ہماری پوری کابینہ جاتی رہی, ہمارے وہاں کے جو قاسم سوری صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی میں, ان کی بہت زیادہ توجہ تھی. ہمارے ایک اور تھے ہمارے وہاں ایم پی یار محمد رین صاحب تھے, ان کی بہت زیادہ توجہ تھی. عمران خان نے اسپیشلی پیکج اناؤنس کیے تھے وہاں پہ, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا تھا. اچھا, بلوچستان کے حوالے سے ویسے بھی خان صاحب کے کافی بیانات آتے رہے کہ ان کی پرائرٹی میں ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو حل کیا جائے. خان صاحب کی پرائرٹی میں پورے پاکستان کے مسائل تھے, غریبوں کے, ہر طرح کے. دیکھیں آج ہماری گورنمنٹ پنجاب میں آئی, آتے ہی ہم نے وہ جو صحت کارڈ ختم کیا تھا ہم نے دوبارہ لانچ کیا. لنگر خانے ختم ہو گئے تھے, لوگ روڈوں پہ فٹ پاتھوں. ٹھیک ہے سر, پنجاب میں اب آپ لوگ آ چکے ہیں, کے پی میں آپ لوگ تھے پہلے سے, اور گلگت بلتستان کشمیر آپ موجود ہیں. سندھ پہ واپس سے آپ کا آنے کا کوئی سلسلہ ہے؟ ابھی میں جو پریس کانفرنس آپ کی فواد چودھری صاحب کی اور دوسرے عمران اسماعیل صاحب کی میں دیکھ رہی تھی, کافی سخت لہجے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب سندھ میں ان کی آمد ہے. تو کیا کوئی آپ لوگ نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ سندھ میں واقعی اب قدم جمانا ہے؟ دیکھیں عمران خان نے جیسے ہی سندھ میں علی زیدی کو ٹاسک دیا, ان کو سندھ کا صدر بنایا, علی زیدی نے پھر اس کو شفٹ کیا کراچی میں, بلال غفار صاحب کو دیا. اور بلال غفار نے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ساتھی تھے, اس وقت ہماری جو کراچی کی تنظیم ہے اس میں سارے ہمارے پرانے عمران خان کے شروع کے ساتھی انہوں نے لیے, بغیر کسی فیوریٹزم انہوں نے کی. اچھا پھر کیا ہوا, جو سندھ میں جو 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہاں تقریباً ہر یونین کونسل میں, ٹاؤن کونسل میں ہمارے امیدوار سیکنڈ پوزیشن پہ آئے ہیں. اتنی مطلب وہاں پہ بےایمانی کے باوجود. سر یہ پہلے سے آپ کا لاہ عمل تھا یا حلیم عادل شیخ صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ لوگوں کا یہ غصہ سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں نہیں, پہلے سے تھا یہ, کیونکہ سندھ تو ہم نے وڈیروں سے نکالنا ہے. جب عمران خان نے تھر میں ہیلتھ کارڈ دینا شروع کیا غریبوں کو, تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں آپ یہاں نہیں دے سکتے, 18ویں ترمیم آگے لے آتے ہیں کہ آپ یہاں کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح لیکن آپ لوگوں نے کام کیا, ہم نے کام کیا, بالکل تھر میں کیا. ہم نے وہاں ہیلتھ کارڈ لوگوں کو دیے, جو 10 لاکھ انشورنس سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں ان سے. اچھا کووڈ کے دوران ہم نے لوگوں کو سندھ کے یہ جو یہ کہتے ہیں جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, جتنے بھی سندھ کے لوگ تھے اس میں اس مطلب اس پروگرام میں, ان تمام کو 14 پہلے اس میں 12 ہزار ملے, جو 3 مہینے بعد ملی انہی لوگوں کو 14 ہزار. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور پروگرام میں آگے بھی لے کے جائیں گے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں جو آج جو ملک میں مہنگائی ہے تحریک انصاف کی وجہ سے, تو آپ ہیلتھ کارڈ کس طرح سے دے رہے تھے؟ یہ سب چیزیں کیسے ہو رہی تھی؟ عمران خان پہ یہی تو الزام لگاتے تھے کہ عمران خان جان بوجھ کے چیزیں سستی کر رہا تھا. ارے بھائی جان بوجھ کے اگر کر بھی رہا تھا تو پاکستانیوں کے لیے کر رہا تھا. پاکستانی تو خوشحال تھے, ہیلتھ کارڈ بھی چل رہے تھے, صحت کارڈ بھی چل رہے تھے, لنگر خانے بھی چل رہے تھے, معیشت بھی ہماری ٹھیک ہو رہی تھی, ایکسپورٹ بھی ہماری اچھی ہو رہی تھی, باہر سے ریمیٹنس بھی آ رہے تھے, انڈسٹریز بھی لگ رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان اپنے پیروں میں کھڑا ہو چکا تھا. ان کو تو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر عمران خان نے 1.5 سال اور اپنے گزار لیے تو ہمیں تو لوگ ووٹ ہی نہیں دیں گے. بیچ میں لیکن سر آپ کی گورنمنٹ پہ یہ بھی الزام ہے کہ سب سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ نے لیا ہے. ہماری گورنمنٹ نے قرضہ لیا, سب سے زیادہ قرضہ ہماری گورنمنٹ نے ہی اتارا. جو ہمارے اوپر ڈیو ہو چکے تھے جب چھوڑ کے چلے گئے تھے, تو جو قرضہ ہماری گورنمنٹ نے بھی اتارا, سب سے زیادہ لینا بھی پڑا, مجبوری ہے. اتنے مطلب انہوں نے آئی سی یو زیادہ پاکستان کو چھوڑا تھا کہ اس کو چلانے کے لیے جس ادارے میں جا رہے تھے وہ ادارہ کروڑوں روپے کا مقروض ہوا تھا, تو اس کو چلانے کے لیے مسئلے مسائل تھے تو لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 3.5 سال ہوئے ہمارا ملک بالکل اسٹیبل ہو چکا تھا ہر معاملے میں. ٹیکس ہمارا کتنی زیادہ کلیکشن ہونے لگ گئی تھی. اگلے 2 سالوں میں تو ہم تو قرضہ لیتے ہی نہیں. ہمارے ٹیکس پاکستانی عوام اتنی ٹیکس دے رہی تھی کہ وہی ہم اپنے اس پہ یوٹیلائز کرتے اور ہمارا خسارہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن یہ انہوں نے چلنے نہیں دیا. وہ جیسے کل کی تقریر میں خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو رپورٹ یہ بتاتی ہے 5.6% جو ہے وہ آپ کے اثاثوں میں اضافہ ہوا, اور اسی طرح سے. لیکن اس کے باوجود اس وقت جو صورتحال ہے کافی گمگیر صورتحال, اور یقیناً اس کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اشرف غوری صاحب موجود ہیں. اشرف غوری صاحب پاکستان بزنس گروپ کے ممبر ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ 2022 میں جو ہے مجموعی طور پہ غیر ملکی قرضہ 126 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. سر ٹھیک ہے، یہ باتیں تو ہم سنتے ہیں کہ قرضہ تجاوز کر گیا ہے اور بہت زیادہ قرضہ لیا گیا ہے، لیکن یہ قرضہ اترے گا کیسے؟ یہ کون اتارے گا؟ ہماری نسلیں کیا اس کو اتار سکتی ہیں، یا پاکستان میں کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہو سکیں؟ نہیں، ابھی جو صورتحال ہے بڑی خطرناک ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، اور یہ لوگ آئی ایم ایف پروگرام کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آئی ایم ایف پروگرام کی جو تاریخ ہے، ہسٹری ہے، پچھلے 25-30 سالوں سے آپ دیکھیں یہ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں اور مزید دلدل میں دھس جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہر گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، ان کی جو فائنینس منسٹری ہے اور جو ان کے جو فائنینشیل انجینئرز ہیں وہ کبھی بھی اتنے ایلیجیبل نہیں رہے. ہمیشہ جس گورنمنٹ نے جو بھی ٹیک اوور کیا ہے، مزید قرضہ یوں لیا ہے کہ بھئی ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ملک چلانے کے لیے سود پہ قرضہ لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان پھر 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اب پھر دیکھیں قرضوں سے قرضے تھوڑی اترتے ہیں، قرضہ لے کے قرضہ اتارتے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کتنا بھاری سود دیا ہے 2019 میں ریکارڈ سے. اب خان صاحب کی گورنمنٹ میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کی فارن منسٹری تو بہت اچھی رہی ہے اور بڑی ایگریسو رہی ہے، لیکن فائنینشیل منسٹری بڑی پور رہی ہے. اتنی پور رہی ہے کہ ان کے 2 یا 3 میرے خیال ہے منسٹر بھی چینج ہوئے ہیں، کنفیوژن کا شکار رہی ہے. اور جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی تھی اور ڈیفینیٹلی کمٹمنٹ پوری کرنی تھی، کیونکہ وہ اسٹیٹ لیول کی ایگریمنٹ ہے. کیونکہ آئی ایم ایف خود اچھی طرح پاکستان کے حالات سے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس سے واقف ہیں. اسی لیے آج میں بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک مائل اسٹون ہے اور ہمیں اگست میں کچھ پیسے مل جائیں گے اور ہمارے جو برادر کنٹریز ہیں کچھ ہمیں دے دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میرا یہ سوال ہے ان سے کہ کیسے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ آپ تو سود پہ ہی قرضے لے رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ڈومیسٹک جو قرضہ ہے یعنی کہ اندرونی قرضہ، وہ اس سے نمٹنا آسان ہے چونکہ وہ لوکل کرنسی میں ہے، ڈالر میں نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کی جو لوکل کرنسی ہے اس کی جو ویلیو ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. 245 کا ڈالر ٹچ کر گیا ہے، ٹھیک ہے. سری لنکا میں کیا تھا، 300 پہ ڈالر گیا تھا. اچھا سر، یہ بات بھی ہمیں سمجھائیے گا کیونکہ معیشت کو ہم بہت زیادہ بہتر طریقے سے نہیں جانتے. آپ ہمیں سمجھائیں کہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آئی ایم ایف ایک قسط بھی دے دیتا ہے تو مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ڈالر نیچے جاتا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. یہ کیوں نہیں ہوا اس دفعہ؟ دیکھیں بات یہ نا، جو اکنامسٹ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس کو پین کلر کہتے ہیں. اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اگر آپ کو پین کلر مل جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو 2-4-5-6 درد بھی صحیح نہیں ہوا نا. آف کورس یہی ہے نا، یہ سب شارٹ ٹرم پالیسیز ہے. ہم بات کرتے ہیں پاکستان بزنس گروپ جو بات کرتا ہے، جو پاکستان کے ٹیکنوکریٹس ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ بات کرتی ہے اسٹیٹ لیول کی. وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو اکنامک ڈویژن ہے، یہ جو فائنینس منسٹری ہے، یا تو اس کو اسٹیٹ کا پارٹ بنا دیں آپ، جس طرح اسٹیٹ بینک ایک اسٹیٹ کا پارٹ ہے اور پالیٹکس سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اسٹیٹ آن کرتی ہے. یا تو پھر فائنینس منسٹری آپ اس طرح کر دیں تاکہ آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو. اب دیکھیں نا، گوادر کی میں مثال دیتا ہوں، وہ اب نیکسٹ ایئر 2023 میں آپریشن میں آنے جا رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہوا، اس میں انہوں نے 20 سال کے لیے اس کو ٹیکس فری کر دیا. لیکن پاکستان کی ایف بی آر کو تو کوئی کلیکشن نہیں ہوگی نا. اور اسی طرح انہوں نے جو ڈالر روکنے کے لیے ایک پالیسی بنائی کہ ہم 245 پروڈکٹ کو بین کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک ناقص پالیسی تھی. 245 پروڈکٹ کو آپ بین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو خدشہ اگر یہ تھا کہ ڈالر باہر جا رہے ہیں تو ہم نے یہ پروگرام دیا تھا، بلکہ یہ ایک پروپوزل دیا تھا ہماری بزنس گروپ نے فائنینس منسٹر صاحب کو کہ آپ تھرڈ پارٹی ریمیٹنس الاؤ کر دیں. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے آسان لفظوں میں. تھرڈ پارٹی ریمیٹنس یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس مین ہے، اس کے 2 پارٹنر ہیں، ایک یو کے میں ہے یا ایک یو ایس میں ہے یا ایک سنگاپور میں یا دبئی میں، وہ پیمنٹ وہاں سے کر دیں، ٹھیک ہے.
اور شپمنٹ پاکستان آ جائے. اب آپ نے 245 پروڈکٹ کو بین کر کے آپ نے اپنا سیل ٹیکس, اپنا کسٹم انکم ٹیکس, جو ایف بی آر کی کلیکشن تھی اربوں روپے روز کی, اس کو خود ہی روک لیا. اور جو فورن ریمیٹنس کی ہم بات کر رہے ہیں, تھرڈ پارٹی ریمیٹنس, تو ڈالر تو یو ایس اے سے جا رہے تھے نا, سنگاپور سے جا رہے ہیں, اگر یو کے میں پارٹنر بیٹھا ہے تو وہاں سے جا رہے ہیں. مطلب ایک بڑے بزنس مین سے لے کے چھوٹا بزنس مین تک اسی طرح سے کام کرتا ہے. جی بالکل اسی طرح ان کو یہ پالیسی بنانی تھی. اور جبکہ مفتاح اسماعیل صاحب تو خود ایک بڑے لیجنڈ بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو یہ ہم نے پروپوزل دیا کہ آپ سر وہ تو مفتاح اسماعیل صاحب تو آتے ہیں ٹی وی پہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مہنگائی کا بتا کے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن سر ایک اور بات جو مدعا بڑے امپورٹنٹ ہے, میں آپ سے ہمیشہ پروگرام میں بھی ایسے سوال پوچھتی ہوں جو عوام کے لیے آسانی سے پوچھے جا سکتے ہیں. یہ جو ہمیشہ ڈیفالٹ ہونے کی بات کی جاتی ہے, کیا ڈیفالٹ کی اچانک سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے, اس کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں جو ابھی ہو رہا ہے؟ جی 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 اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ڈیفالٹ کا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک گھر ہے اور اس کی انکم رک جائے تو سب سے پہلے کیا ہوگا, اس کی گھر کی بجلی کٹے گی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کے گھر کی گیس کٹے گی, وہ گھر تاریکی میں ڈوب جائے گا, پھر بچوں کی اسکول کی فیسز کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو اسی طرح پاکستان کے ساتھ معاملات, اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہماری تو جو بجلی ہے وہ تو امپورٹڈ بجلی ہے, کیونکہ وہ ساری ہی کروڈ آئل سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے پھر گیس اس سے ہم بناتے ہیں. ہمارے پاس اپنے کوئی ریسورسز جو ہیں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہونے جا رہا ہے. آف کورس 11 روپے یونٹ, انہوں نے 13 روپے بڑھانے تھے, 11 تک تو یہ پہنچ گئے ہیں, کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے طے کیا ہے. اور آئی ایم ایف جو انسٹالمنٹ اپنی 6 ارب کی دے رہا ہے, جو ٹکڑوں میں دے رہا ہے, وہ اسی لیے دے رہا ہے. اس نے وہ اسٹاف لیول کی جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت مائل اسٹون ہے اور ہماری میٹنگ کنفرم نہیں ہو رہی یا کامیاب نہیں ہو رہی, سکسیسفل نہیں ہو رہی, اس کی ریزن یہی ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں, آپ پیٹرول. ابھی جو چیزیں سامنے آئی تھی آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس وجہ سے جو ہے آگے نہیں پولیٹیکلی دیکھیں, پولیٹیکلی اسٹیبلٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں, شوکت عزیز سے لے کر شوکت ترین تک, یہ پورا 20 سال کا میں آپ کو دور بتا رہا ہوں. لیکن سر آپ 20 سال کا دور تو بتا رہے ہیں, میں 3 سال اور 7 مہینے والے دور کی بات کرتی ہوں. جب یہ کل بھی خان صاحب کی تقریر ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک تو بہت ترقی کر رہا تھا اور ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو جب روکا گیا اس وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو کیا 3 سال 7 مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں کہا کہ میں رشیا سے 30% جو ہے نا ہمیں کروڈ آئل سستا مل رہا تھا, تو جب سعودی برادر کنٹری سے, سعودی عرب سے آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ادھار اور سستا کروڈ آئل مل رہا ہے تو آپ کو رشیا سے نیگوسیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. سعودی عرب سے زیادہ کمپیٹیٹو تو نہیں ہے نا رشیا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی جو فورن منسٹری ہے وہ تو بڑی اچھی رہی ہے, بہت سکسیسفل رہی ہے, پوری دنیا میں ان کا نام بھی ہوا ہے, پاکستانی قوم کو لوگوں نے پہچانا ہے. لیکن جو ان کی فائنینشیل منسٹری میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ایسڈ بیس فائنینسنگ کی طرف آ جائیں اور سودی معیشت کا خاتمہ کریں, جو 20-25 سال سے کولڈ اسٹوریج میں ایک فیصلہ ابھی جو شریعت فیڈرل شریعت کورٹ نے دیا ہے سود کے خلاف, اللہ کرے یہ امپلیمنٹ ہو جائے اور جو سودی سسٹم ہے وہ کنورٹ ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے ختم ہو جائے, اس کو اس کا ریپلیسمنٹ اشرف غوری صاحب, بڑے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ انڈسٹریل جو ہے وہ یہ کہتا ہے جی ہمیں فیصلہ سازی میں شامل کریں تو ہم بتائیں گے کہ اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں. معیشت دان یہ کہتا ہے کہ ہمیں شامل کریں تو چیزیں ہم بتائیں گے کیسے, لیکن ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا, اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں. آپ سے پوچھنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن یہاں ایک وقفے کی مجبوری ہے, ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.